हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम बबरकत जलाली पर फजल नाम में आप सबको मेरा आज का बहुत बहुत सलाम। और मैं आप सबको वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ अपने खूबसूरत और बबरकत प्रोग्राम में, जिसका नाम है इल्मे इलाही, और जिसके गेस्ट स्पीकर हमेशा से हमारे साथ होते हैं डॉक्टर रशीद गिल फ्रॉम कनाडा से, और पास्टर तरसीम जो हमारे साथ मददगार होते हैं, हमारे साथ हमारे प्रोग्राम मेंबर्स फ्रॉम लाहौर से, और आपकी होस्ट सिस्टर अक्सम नवर फ्रॉम इस्लामाबाद, और हमारे साथ पास्टर सैमसन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनको भी वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। पास्टर सैमसन जो कराची से हैं। अब मैं चाहूंगी कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए एक खूबसूरत और छोटी सी दुआ करेंगे, और उसके बाद हम बाकायदा तौर पर अपनी मीटिंग का आगाज करेंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे। हमारे साथ ब्रदर तरसीम हैं, तो वो दुआ करने में रहनुमाई करेंगे। मेरे अजीजों, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, खुदा खुदा इस प्रोग्राम के लिए जिसके जरिए से आप अपने लोगों को कलाम की गहरी बातों को सीखने का मौका फराहम कर रहे हैं। खुदा गुजारी करते हैं कि इसके लिए आपने हम सबको चुना, ताकि इस आपके जलाल को हमारे जरिया से आप जाहिर करें। खुदावंद, इसके लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, हम इस लायक ना थे जिस लायक आपने बनाया। इस सारे प्रोग्राम की शुरुआत से ही इस पूरे प्रोग्राम को स्पेशली सिस्टर अक्सा को, जो कि इसको होस्ट कर रही हैं, उनको, डॉक्टर रशीद गिल साहब को, पास्टर सैमसन साहब को, अपने आप को खुदा हम पाक रूह की गाइडेंस में दे देते हैं। हम सब के ऊपर पाक रूहुल कुद्स का साया रहे और यीशु मसीह का लहू रहे, और इन तमाम डिवाइसेस को जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इंटरनेट को, यीशु के लहू में छुपा देते हैं, ताकि तमाम तरीकी की कुव्वतें यीशु के नाम से दूर रहें और हम यीशु मसीह के जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर तरसीम जी, खुदा आपके साथ हो। सो मेरे अजीजों, जितने मुझे देख रहे हैं, जितने इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जितने हमें लाइव देख रहे हैं, जितने यूट्यूब के जरिए से देखें या रिकॉर्डिंग के बाद देखें, तो मैं आप सबके लिए जो बबरकत और इल्म से भरा हुआ प्रोग्राम लेकर आते हैं हर हफ्ते को, तो मैं चाहूंगी कि इसकी स्टडी हम जो यूहन्ना की अंजील हमने शुरू की हुई थी, तो इसी का आज हम तीसरा लेसन देखने को है, तीसरी क्लास, तीसरी स्टडी, तीसरा सीखने सिखाने का जो मराहल आज शुरू होने को है। तो इसके साथ साथ कि हम आज की खूबसूरत तलावत करें। हमारे साथ पास्टर सैमसन है। मैं चाहूंगी कि वो यूहन्ना की अंजील में से आज की खूबसूरत तलावत करें। उसका पहला बाब, उसकी 35 आयत से लेकर तो 50 तक आयत की तलावत हम करेंगे पास्टर सैमसन के साथ मिलकर। यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। आमीन। आपकी भी सलामती हो। आए हम नाम खुदा को खोलें और यूहन्ना के पहला बाब 35वीं आयत से लेकर 47वीं आयत तक खुदावंद से कलाम चवन है तक 50 आयत तक। जी जी सही। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिर कर और उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ए रब्बी, यानी ए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो देख लोगे। बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज उसके साथ रहे। और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था, और उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्तस यानी मसीह मिल गया।
तो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू यूहन्ना का बेटा शमौन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पस इंद्रियास और पतरस के शहर बैतसैदा का बाशिंदा था। फिलिप्पस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया है। वो यूहन्ना का बेटा वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फिल हकीकत इस्राएली है, इसमें मकर नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने उसके जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनएल ने उसको जवाब दिया, ए रब्बी, तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैंने जो तुझसे कहा कि तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसलिए ईमान लाया? तू इनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। आमीन। खुदा का शुक्र हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर सैमसन जी। मेरे अजीजों, अब हम वक्त है कि हम अपने गेस्ट स्पीकर को, जो हमारे साथ डॉक्टर शीट गिल हैं कनाडा से, हम उनको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं और उनसे कुछ सवालात और जवाबात करेंगे और वो हमें बताएंगे कि आज हम जो आज की आयत हुई है उनके बारे में, जो वेद हैं कलाम मुकद्दस के, या जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो उसका आंसर हमें देंगे और आप भी सीखेंगे कि कलाम के गहरे मुकाशफात क्या होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि ख्रिस्तस कौन था या कौन है, और बनी इसराइल ने ख्रिस्तस से क्या तवक्कुआत वाबस्ता की हुई थी, इसके बारे में हमें कुछ बताइएगा। जी, जैसा कि हमने खुदावंद के पाक कलाम में पढ़ा है कि ख्रिस्तस बेसिकली यूनानी लफ्ज है जिसका मतलब है मसीहा या मसाया। जी। अभी पादरी सैमसन साहब ने इस हवाला में पढ़ा है। अगर हम 41वीं आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा है, उसने पहले अपने सगे भाई शमाउन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्तस यानी मसीह मिल गया। अब ये जो लफ्ज है मसीह, इसका मतलब है कि वो जो मसा किया गया है, जी, किसी खास मकसद के लिए मसा किया जाता है। तो पुराने अहदनामे के मुताबिक 3 ऐसे अशखास थे जिनको बतौर खास मसा किया जाता था। एक तो जो काहन होता था, जिसे हम प्रीस्ट कहते हैं, उसको मसा किया जाता था। इसके अलावा जो नबी होता था, प्रॉफिट होता था, उसको जो है वो मसा किया जाता था। और तीसरा जो है वो
اس کو مسح کیا جاتا تھا جس کے پاس کوئی خاص کام ہوتا تھا جو لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچاتا تھا. تو یہ 3 آفسز تھے جن کے جو ہے نا مسح کیا جاتا تھا، اور ان کے متعلق جو ہے یہاں پہ ذکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس کا انتظار تھا بنی اسرائیل قوم کو، ایک ایسے مسیح کا انتظار تھا جو ان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر سکے. اور ان کے خیال کے مطابق کہ مسیح ایک ایسا حکمران ہوگا، ایک ایسا جنگجو ہوگا جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے بڑا طاقتور ہوگا. وہ رومی حکومت کے خلاف لڑے گا، ان کے تسلط سے ان کو آزاد کرے گا. جی اب خداوند نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا اور اس کو پاک روح سے مسح کیا. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ گناہوں سے آزادی دینے کے لیے آیا تھا. وہ فزیکلی یعنی 2 بدو جنگ لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا. اس کی سلطنت ہمارے دل تھے یا بنی اسرائیل قوم کے دل تھے جن پر وہ حکمرانی کرنا چاہتا تھا. اور بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ وہ دنیاوی طور پر ہمیں رومی حکومت کے تسلط سے آزاد کرے گا. یہ ایک بنیادی طور پر فرق ہے، کیونکہ آج بھی ہم مسیحا کو بادشاہ جو ہے مانتے ہوئے جو ہے وہ ٹکراتے ہیں، کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ بادشاہ جو دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے کہ اس کا جاہ و جلال ہوتا ہے، اس کے آگے پیچھے بہت ساری فوجیں ہوتی ہیں، بہت کر و فر ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس خداوند یسوع مسیح ایک عام آدمی تھا اور اس کی حکمرانی کسی سلطنت پر نہیں تھی. اس نے کبھی بھی کوئی دنیاوی سلطنت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ اپنے کلام کی وجہ سے، اپنے معجزات کی وجہ سے وہ اپنا تسلط، اپنا روب، اپنا دبدبہ جو ہے وہ لوگوں کو دکھا سکے. جیسے کہ دنیاوی بادشاہ ہے تو ان کے پاس رقبہ تو ہو سکتا ہے، سلطنت دنیاوی طور پر ہو سکتی ہے، لیکن ان کو موت اور زندگی پر اختیار نہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح کو اختیار حاصل ہے. اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو پانی پر چلتا سوائے خداوند یسوع مسیح کے. ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا، اور میرے ناقص علم کے مطابق خداوند یسوع مسیح کے علاوہ کوئی ایسا آدمی نہیں تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے لیسن میں ہم نے یہ سیکھنے کی کوشش کی تھی کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ متی رسول کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ تھا، کیونکہ داؤد کی نسل سے ہونے کی وجہ سے وہ دنیاوی اعتبار سے بھی بادشاہ تھا، لیکن اس کی حکمرانی دنیاوی نہ تھی. کسی سلطنت کے حصول کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ دلوں پر حکمرانی کرتا تھا. اور یہی ایک بات تھی جو بنی اسرائیل سمجھنے سے قاصر ہے. تو میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں، پرانے عہد نامے میں اگر دیکھیں تو 3 اشخاص تھے جن کو مسح کیا جاتا تھا. ایک کہن جو پریسٹ کہلاتا تھا، دوسرا نبی، اور تیسرا جو بادشاہ ہوتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ سیموئل کو خاص طور پر پرانے عہد نامے میں مامور کیا گیا تھا کہ وہ داؤد کو جا کر مسح کرے. اور اسی لیے یہ 3 آفسز جو تھے ان کو تیل سے مسح کیا جاتا تھا. اور
خداوند یسوع مسیح جس کو مسیحا کہا جاتا ہے، اگر ہم 1 منٹ کے لیے یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 61 باب اور اس کی پہلی 2 آیات پڑھیں تو اس میں خداوند یسوع مسیح کے کردار اور ان کے کام کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ آگاہی ملتی ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ تو یہ وہ کام تھے جو خداوند یسوع مسیح کرنے کے لیے ان کو پایا، تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس دنیا میں آئے، اور بنی اسرائیل کی توقعات کے برعکس وہ ہم سب کو، دنیا کے تمام گناہگاروں کو گناہوں سے آزادی دینے کے لیے آیا تھا۔ وہ کسی حکومت سے لڑائی لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ کوئی عام جنگجو نہیں تھا۔ اس کی لڑائی جو ہے اس دنیا کی چیزوں کے حصول کے لیے ہرگز نہ تھی۔ وہ دلوں پر حکومت کرتا تھا، وہ دل جیتنے کے لیے آیا تھا اور ہمیں گناہوں کی قید سے آزاد کرنے کے لیے آیا تھا۔ آمین آمین۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا، اور میں امید کرتی ہوں، ایمان رکھتی ہوں کہ جتنے ہمیں سن رہے ہیں انہوں نے بھی بہت برکت پائی ہوگی، اور اس سوال کا جو بڑا مختصر جواب ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے مددگار پاسٹر سیمسن مسیح ہیں۔ میں چاہوں گی کہ اگر ان کے بھی ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بھی بات انہوں نے پوچھنی ہو آج کی تلاوت کے حوالے سے اس پروگرام میں، تو وہ پوچھ سکتے ہیں، وہ اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کویشچن اگر ان کے ذہن میں ہو تو وہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، گاڈ بلیس یو، مجھے بڑی بلیسنگ مل رہی، میں امید رکھتا ہوں۔ ہاں جی، خداوند آپ کو بڑی برکت ہے بات صاحب، اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے۔ اس چینل کو جتنے بھی بہن بھائی لائیو دیکھ رہے یا سن رہے ہیں، میرا آج کے اس لائیو پروگرام کے وسیلہ برکت پا رہے ہیں، اور میری دل سے دعا ہے کہ خداوند آپ کو ڈاکٹر صاحب اور بھی اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ آپ ہمارے لیے ایک بہترین بلیسنگ ہے، بہترین یاد ہے۔ تھینکس لاڈ، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی میرا ایک کویسچن ہے آپ کے لیے، جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے 46ویں آیت میں ہم نے ایک جو پڑھی تھی تلاوت کرتے ہوئے، نتنائیل نے اس سے کہا کہ ناصرت سے کوئی اچھی، اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم یسوع کا نام لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یسوع ناصری، تو بڑے ہم فخر سے یہ بات کہتے ہیں۔ تو ناصرت میں کیا ایسی وجہ تھی کہ جو لوگ اس بات کو سمجھتے تھے کہ ناصرت میں سے کبھی کوئی اچھی چیز نہیں نکل سکتی، کیونکہ یسوع مسیح بھی ناصرت کے رہنے والے تھے۔ ہاللیلویہ۔ ہاں جی بھائی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، اور کچھ یہ ٹیڑھا بھی ہے۔ ٹیڑھا اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ بیت لحم میں ہوئی، جو داؤد کا شہر تھا، اور بعض لوگ غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش شاید ناصرت میں ہوئی تھی۔ ناصرت میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ بیت لحم میں ہوئی تھی۔ فرق یہ ہے، اس کی اہمیت ناصرت کی یہ ہے مسیحی لوگوں کے لیے کہ جب جبرائیل فرشتہ مریم پر نازل ہوا تو وہ ناصرت کے شہر میں مقیم تھی۔ دوسرے لفظوں میں خداوند یسوع مسیح کی والدہ جو ہے اس کا شہر ناصرت تھا، وہ ناصرت کی رہنے والی تھی۔ تو جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں جبرائیل نے مریم کو خوشخبری سنائی
تو وہ ناصرت کے شہر میں ہی سنائی گئی، اور ناصرت کے شہر میں ہی خداوند یسوع مسیح کا جو ہے بچپن گزرا۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا، اور اس کی اگر تھوڑی سی تحقیق کی جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ناصرت پر لب سڑک ہرگز نہیں تھا۔ اگر کسی کو ناصرت جانا ہوتا تھا تو وہ بطور خاص ہی اس گاؤں کی طرف رخ کرتا تھا، یعنی کسی کے راستے میں عام طور پر وہ شہر یا گاؤں نہیں پڑتا تھا۔ اور جہاں تک یہ سوال کہ ناصرت میں سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے اس کا تعلق ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی تعصب پایا جاتا تھا، کہ جیسے کراچی والے یا اسلام آباد والے لوگ جو ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں، ان کے خیال میں چھوٹے شہر کے لوگ جو ہیں وہ اتنے متعلم نہیں ہوتے، یا اتنے مہذب نہیں ہوتے، یا وہ اتنے ایڈوانس نہیں ہوتے۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کا جو شہر تھا ناصرت، جہاں ان کی والدہ رہتی تھی اور انہوں نے اپنا بچپن گزارا، یہ نسبتاً بہت ہی کم معروف اور چھوٹا سا شہر تھا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایک تعصب کی وجہ سے یہودی لوگ جو ہے اس شہر کو یا اس شہر کے باسیوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ سمجھتے تھے کہ یہ اتنا معروف نہیں ہے، اتنا مہذب نہیں ہے، یا اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ وجہ تھی۔ اچھا، دوسری خاص وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جو ناصرت میں رہتے تھے، یہ اپنے گھر کے نیچے تہ خانے بناتے تھے۔ جی، اور یہ ہمارے جس ملک میں یا جس جگہ پہ میں رہتا ہوں، یہاں گھر کے نیچے بیسمنٹ بنائی جاتی۔ کوئی بھی گھر ہو تو اس کے گھر کے نیچے بیسمنٹ ہوتی۔ تو یہ بیسمنٹ کا جو آئیڈیا ہے، میرا خیال ہے کہ ناصرت شہر سے ہی یا ایسے ہی شہروں سے جو ہے مستعار لیا گیا ہے۔ لیکن بیسمنٹ اس وقت بنانے کی وجہ یہ تھی کہ لوگ اپنے کاروبار کو ٹیکس سے بچانے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رومی حکومت کا جو گزارا تھا یا اس کا نظم و نسق جو چلایا جاتا تھا، اس پیسے سے چلایا جاتا تھا جو وہ ٹیکس کی شکل میں لوگوں سے وصول کرتے تھے۔ اور وہ ٹیکس جو ہے اس کی شرح ایک مخصوص نہیں رہتی تھی، بلکہ وہ اپنے زور کے بل بوتے پر جتنا چاہتے تھے وہ لوگوں سے وصول کرتے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے زکئی اور متی رسول جو ہے یہ ٹیکسی کلیکٹ کرتے تھے، لوگوں سے ٹیکسی جمع کرتے تھے۔ تو یہودیوں کے ذہن میں ایسے لوگوں کے لیے ایک نفرت پائی جاتی تھی جو ان سے ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ تو ناصرت کے لوگ جو تھے، چونکہ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، تو یہ اپنے گھر کے نیچے تہ خانے بناتے تھے جہاں یہ اپنے کاروبار کو چھپاتے تھے، تاکہ جو ٹیکس وصول کرنے والے ہیں ان کی نظروں میں نہ آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وائن بناتے تھے، یہ انگور چونکہ اس علاقے میں زیادہ پایا جاتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ مے بناتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس کو بیچتے تھے، اور اپنے دھندے کو ان ٹیکس کلیکٹر سے مخفی رکھنے کے لیے، چھپانے کے لیے جو ہے یہ تہ خانے میں کاروبار کرتے تھے۔ تو اس لیے ناصرت کے قصبے کی عام یہودیوں کی نظر میں جو ہے شہرت اچھی نہ تھی۔ تو اس وجہ سے جو اپنا نتنیل ہے یہ کہتا ہے کہ کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے، کیونکہ ان کی شہرت جو تھی وہ داغدار تھی، کیونکہ ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگ بڑے چلاک ہیں، ہوشیار ہیں، بے ایمان ہیں، جیسے کہ عام ہمارے زمانے میں لوگ آج بھی کرتے ہیں کہ چیزوں کو چھپانے کے لیے، حکومت سے چھپانے کے لیے کئی طریقے اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کی دو وجوہات تو یہ تھی،
لیکن جو خاص بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس زندہ خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنا جلال کمزوری میں ظاہر کرتا ہے، اور لوگوں کے پاپولر آئیڈیا کے برعکس خداوند یسوع کو وہاں سے خداوند نے ایک بڑا نبی اور ایک بڑا مبشر، ایک بڑا عالم اور مسیحا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، کیونکہ خداوند سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور نتنیل چونکہ عرف عام میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہہ رہا تھا، وہ شخصی طور سے ان سے کبھی نہیں ملا تھا، تو جب ان کو بتایا کہ ہمیں مسیحا مل گیا ہے تو وہ اپنے یہودی نقطہ نظر سے، بنی اسرائیل نقطہ نظر سے اس کو ایک حکمران سمجھتا تھا یا ایک بڑا نبی سمجھتا تھا، اور فی الحقیقت وہ نبی تو تھا، لیکن اس وقت تک وہ خداوند یسوع مسیح کو شخصی طور پر نہیں جانتا تھا، تو اس لیے اس نے فی البدی یہ کہا کہ کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے، کہ جیسے توقع نہیں کی جا سکتی کہ ایک چھوٹے قصبے سے اتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ برآمد ہو۔ تو یہ اس کا میرے نزدیک جو ہے مطلب۔ آمین آمین۔ پاسٹر سیمسن جی کلیئر؟ جی سسٹر جی، پریز دا لارڈ۔ اور ڈاکٹر شیصب آپ کا تھینک یو سو مچ، بہت اچھا آپ نے سوال کا جواب دیا، اور ہمیں دل سے خوشی ہوتی، اتنا اچھا ہمیں کلام سکھاتے ہیں۔ تو خدا کی خادمہ ربیکا، انہوں نے اس آپ کے کلام کو سنا اور بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے، کہہ رہے ڈاکٹر صاحب نے۔ ہاں جی، تھینک یو ویری مچ، خداوند آپ کو برکت دے، کیونکہ پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ چاندی سونا تو میرے پاس نہیں، جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیتا ہوں، کہ خداوند آپ کو برکت دے، صحیح سلامت رکھے، زندگی دے، اور آپ کے شوق کو اسی طرح برقرار رکھے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو پاسٹر سیمسن۔ سو اب ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مددگار ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے گروپ ممبرز۔ میں چاہوں گی کہ اگر ان کے بھی پاس کوئی کویسچن ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے ذریعے سے ہم خدا کے کلام کی گہری باتوں کو سیکھ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، جیسا کہ گاسپل آف جان چیپٹر 1 اور اس کی 47 ورس میں لکھا ہے کہ یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجیے گا تاکہ ہم اس کو تھوڑا سمجھ سکیں بہتر طور پر۔ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ سوال بھی کچھ تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے کہ عام طور پر ہم جو انسان ہیں وہ خطا کار ہیں، کمزور ہیں۔ اگر ہم اپنی ذات کا خداوند یسوع مسیح کی ذات سے بحیثیت انسان مقابلہ کریں تو ہم اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے ٹھہر سکیں، کیونکہ اس میں گناہ کا شائبہ تک نہیں۔ لیکن ہماری ذاتوں میں گناہ کی وجہ سے بہت سارے عیب موجود ہیں، اور بنی اسرائیل خداوند کی لاڈلی قوم ہے۔ خداوند نے بنی اسرائیل کو برکت کے لیے چنا، اور بنی اسرائیل سے خداوند ہمیشہ پیار کرتا ہے۔ خداوند کی نظر میں بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل کی زندگی میں کمزوریاں تو ہو سکتی ہیں، اس میں گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مکر جیسا گناہ نہیں ہو سکتا۔ خداوند نے ہپوکریسی کو، جس کو ہم مکاری کہتے ہیں،
اس کو سخت ناپسند کیا. متی رسول کی انجیل اس کا 6واں باب اور 5واں باب اگر ہم پڑھیں تو اس میں خداوند یسوع مسیح نے فقیوں اور فریسیوں کی ہمیشہ مخالفت کی ہے، جو ریاکارانہ انداز اپناتے ہوئے بازاروں کے چوراہوں پر یا موڑوں پر کھڑے ہو کر لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو راست باز ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں. جی. اور وہ لوگ بھی تھے جو خداوند کے نام پر دوسرے لوگوں کی مدد کرتے تھے، لیکن اس کا اعلان کرنے کے لیے وہ مختلف ذرائع کو استعمال کرتے تھے. یعنی وہ چاہتے تھے کہ خدا کو خوش کرنے کی بجائے وہ اپنے نام کو زیادہ اونچا اٹھائیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ آدمی تو بہت دیالو ہے، بہت خیرات کرنے والا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے. جی. اور بنی اسرائیلی جو ایک مثالی بنی اسرائیلی ہے، اس میں انسان ہوتے ہوئے کمیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں مکاری کا عیب نہیں ہو سکتا. تو جب خداوند یسوع مسیح کی نظر نتنیل پر پڑی تو خداوند چونکہ انسان کی شکل میں خدا تھا، وہ غیب کا علم جانتا تھا، وہ اس حقیقت کو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ شخص دل سے خدا سے محبت کرتا ہے یا یہ بھی عام آدمیوں کی طرح ایک عام اسرائیلی ہے جو دنیاوی لالچ یا ہوس کی بنا پر خدا کو پیار کرتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی عمیق نگاہوں سے جب اپنی نظر اس پر ڈالی تو خداوند یسوع مسیح کو یہ معلوم ہوا کہ یہ راست باز شخص ہے اور یہ دل و جان سے خدا سے پیار کرتا ہے. بے شک ابن آدم کی یہ بابا آدم کی اولاد ہوتے ہوئے اس میں گناہ تو ضرور موجود ہے، لیکن یہ مکاری اور عیاری کا اس میں عیب موجود نہیں ہے. تو خداوند یسوع مسیح کی نظروں نے اس کو پہچانا اور اسی لیے خداوند سے اس کی رغبت ہوئی. ہاللویا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت خوب اور اس کی آپ نے وضاحت کی، اس کا بیان کیا. ایک اور کویسچن اگر پاسٹر ترسیم ہمارے ساتھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی، اس میں کچھ اس طرح سے پوچھنا چاہوں گا سر کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ربی، جس طرح موسیٰ نے فرمایا ہے، موسیٰ نے کہا ہے، توریت میں لکھا ہے، نبیوں نے یہ کہا ہے، تو ہم اس کو کس طرح سے جان سکتے ہیں؟ جیسے کہ وہ کہہ رہے کہ وہ تو یوسف کا بیٹا، اور اس طرح سے ہم اس میں پڑھتے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پرانے عہد نامے میں بھی پیشن گویاں موجود ہیں. بے شک. اگر آپ خروج کی کتاب میں اس کے 18 باب میں پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ خداوند میری طرح ایک نبی برپا کرے گا. تو یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر موسیٰ نے کیا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ یسایہ نبی کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گویاں موجود ہیں کہ دیکھو کنواری حامل ملا ہوگی، اور خداوند یسوع مسیح کی والدہ کا نام مریم تھا، اور یہ وہی مسیح ہے جس کے بارے میں پیشن گویاں جو ہے وہ کی گئی ہے. تو اس لیے یہ تو بات طے ہو جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مختلف انبیاء نے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ پیشن گویاں کی، اور ان کی پیدائش سے پہلے جو ہے وہ پیشن گوئی کی گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ میکا نبی نے کہا تھا کہ
میں اس کا حوالہ دینا چاہوں گا. میکا 5 باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ بیت الحم کے متعلق لکھا تھا کہ گو کہ تو شہروں میں ایک چھوٹا شہر ہے لیکن تجھ سے جو ہے وہ ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ برآمد ہوگی. میں اس آیت کو نہیں پڑھنا چاہتا تھا کہ وقت جو ہے اس کو جو ہے یوٹیلائز کیا جا سکے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو ہے پرانے عہد نامے میں ذکر جو ہے ہمیں مختلف ریفرنسز سے ملتا ہے، جس سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ایک نبی بھی تھا. ہم نے پہلے سوال میں یہ سیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس 3 آفسز ہیں، وہ پریسٹ بھی ہے، وہ پرافٹ بھی ہے اور وہ کنگ بھی ہے، اور تینوں کو ہی مسح کیا جاتا ہے. اور وہ نبی تھا، اور اس کی گواہی ہمیں مختلف ریفرنسز سے یسایہ نبی کی معرفت یا میکا نبی کی معرفت یا اپنا موسیٰ خروج کی کتاب میں سے اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے. تو اس سے یہ بات جو ہے پایا ہے ثبوت تک پہنچتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح بلا شبہ ایک نبی بھی تھا، اور اس کا ذکر پرانے عہد نامے میں بھی ملتا ہے. اب اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے. اب خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک لقب جو ہے وہ ابن آدم کا بھی ہے. خداوند نے اپنے لیے ابن آدم کا لقب بھی استعمال کیا. وہ کیسے ابن آدم ہے؟ ایک تو وہ انسانی شکل میں آیا، اور دنیاوی اعتبار سے جو ہے یوسف کاغذوں میں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا باپ تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کا باپ جو ہے روحانی اعتبار سے وہ آسمانی باپ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ کس طریقے سے ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کلام میں کہ وہ ناصرت سے کہلائے گا، یعنی ناصری کہلائے گا. تو چونکہ وہ ناصرت شہر میں رہتا تھا، اور دنیاوی اعتبار سے جیسے کہ ہم رشتوں کو مختلف طریقوں سے جانتے ہیں، ناصرت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ننیال تھے، کیونکہ مریم وہاں کی رہنے والی تھی. تو اس اعتبار سے جو ہے ناصرت جو ہے ایک خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے معروف قصبہ جو ہے وہ دنیا میں آج تک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اگر خداوند یسوع مسیح نہ ہوتے تو شاید اس قصبے کو اتنی شہرت کبھی نہ ملتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وہاں برآمد ہونے سے، وہاں رہنے سے، بچپن گزارنے سے اس کو اتنی اہمیت ملی. اور چونکہ وہ خداوند کا نبی تھا، اور اس کی تصدیق پرانے عہد نامے کے انبیاء نے بھی مختلف ریفرنسز میں کی ہے. پیشن گوئیوں کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یسایہ نبی کی کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے. میکا نبی کی معرفت کی گئی جو پیشن گوئی ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور موسیٰ نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے. لیکن نتنائیل نے یہ کہا ہے کہ ربی تو خدا کا بیٹا ہے. ان 3 سٹیٹمنٹس میں ہم نے دیکھا کہ 3 مختلف حقائق کو بیان کیا گیا ہے. کہ پہلی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خرستوس مل گیا ہے، یعنی مسیحا مل گیا ہے. یہ جو ہے اپنا شمعون کا بھائی جو تھا اندریاس، اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمیں مسیحا مل گیا ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح مسیحا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نبی تھا. اور تیسری بات نتنائیل نے کہی ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. اور متی رسول نے بھی اپنی کتاب میں یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ داؤد کی نسل سے ہوتے ہوئے وہ برحق مستحق ہے کہ اس کو یہودیوں کا بادشاہ مانا جائے اور تسلیم کیا جائے. لہذا ان 3 سٹیٹمنٹس کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ بلا شبہ
मसीहा है जो गुनाहों से आजाद करने के लिए हमें आया, वो एक नबी है और इसका जिक्र जो है पुराने अहदनामे में हमें मिलता है। और तीसरा, नतनएल ने इस बात का इतराफ किया है कि वो यहूदियों का बादशाह भी है। तो ये तीनों औसाफ, तीनों खूबियां खुदावंद यीशु मसीह में मौजूद है और इन तीनों लोगों ने पाक रूह की मदद से इन तमाम हकायक का इतराफ किया है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है बहुत अहम है। उम्मीद करता हूं कि मैंने मुख्तसर वक्त में ठीक जवाब दिया होगा। आमीन आमीन। उम्मीद करती हूँ कि पास्टर तरसीम का जो क्वेश्चन था उसका जवाब क्लियर हो चुका होगा उनको। और डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन अपने टाइम को मद्देनजर रखते हुए बड़ा मुख्तसर सा पूछूंगी आपसे। खुदावंद यीशु मसीह ने नतनएल से कहा है कि तू बड़े बड़े माजरे देखेगा। आप वजाहत करें कि वो हाँ जी, तो ये यहाँ पे जो माजरा लफ्ज है, इसका जो मतलब है मौजज़ात है जी, कि खुदावंद यीशु मसीह को जब उसने कहा कि रबी तू उस्ताद है और तू यहूदियों का बादशाह है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि चूंकि मैंने तुझे अंजीर के दरख्त में देखा और उसके बारे में तुझे बताया, इसलिए तू ये सारी बातें कह रहा है। ये तो कुछ भी नहीं, कहने का मतलब ये है कि जो मैंने बात तुम्हें बताई है ये तो कुछ भी नहीं। आगे तू देखेगा कि बहुत सारे मौजज़ात रूनुमा होंगे। माजरे का मतलब यहाँ किस्सा या कहानी नहीं है बल्कि मौजज़ात है। तो मौजज़ात से मतलब ये है कि दूसरे बाब में हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने पानी से मैं को बनाया और खुदावंद यीशु मसीह ने बीमार लोगों को शफा दी, अंधों को आंखें दी, बदरूहों को निकाला और मुर्दों को जिंदा किया और पानी पर चलकर दिखाया। ये वो तमाम मौजज़ात है जो कोई दूसरा शख्स हाल ही कर सकता था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये जो मैंने बात बताई है ये तो बहुत छोटी सी है और आइंदा तो बहुत अजीब काम देखेगा और ये भी देखेगा कि आसमान खुल जाएगा और फरिश्तगान जो है उनको आते और जाते देखेगा, क्योंकि ये खुदावन ही को रुतबा हासिल है, उसको ही ये मुकाम हासिल है कि फरिश्ते भी उसकी खिदमत करते हैं। तो ये जो बातें हैं ये मौजज़ात खुदावन यीशु मसीह ये जो है उनको ज़ाहिर करती है और उनका ही जिक्र खुदावन यीशु मसीह ने यहाँ पर किया है। मैं समझता हूँ कि मैंने आपके सवाल का जवाब जो है दे दिया है। खुदावंद आपको बरकत दे। मुझे पता है कि वक्त खत्म हो गया है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम देने के लिए और आज के तमाम सवालात के लिए भी जो आपने बड़े मुख्तसर तरीके में और मुख्तसर टाइम में हमें समझाने की पूरी कोशिश की है। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जितने हमें सुन रहे हैं, जितने हमें देख रहे हैं, उन्होंने भी बहुत बरकत पाई होगी और आज के प्रोग्राम से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। सो मेरे अजीजों, अब हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हुए चला जाता है और मैं चाहती हूँ कि अपने प्रोग्राम को खत्म करने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करें, सारे प्रोग्राम के लिए शुक्रगुजारी करें कि जो खुदावंद की पाक मर्जी के मुताबिक हुआ। इसमें हमारी रहनुमाई करेंगे हमारे साथ पास्टर तरसीम है, तो वो दुआ करने में रहनुमाई करेंगे। मेरे अजीजों, हम सब दुआ में शामिल होते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा पाक खुदा, इस सारे वक्त में जिसमें आपने रहनुमाई की, अपने बंदा के जरिए से अपने कलाम की गहराई को सिखाया खुदा पाक खुदा। आप ये चाहते हैं कि इन सारी बातों के जरिए से हम आपके नाम को जलाल दें खुदा पाक। जिन लोगों तक आपका कलाम पहुंचा खुदा फजल बख्शें कि ये जो आज कलाम हमने सीखा है हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और बहुत सारा फल लाने का सबब ठहरे खुदा पाक खुदा। इससे ना सिर्फ हम अपनी बल्कि बहुत सारे दूसरे लोगों की भी जिंदगियों को बचाने का सबब ठहरे। मसीह यीशु के नाम के वसीला से आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर तरसीम जी। थैंक यू सो मच
ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی اور پاسٹر ترسیم صاحب آپ کا بھی اور جتنے ہمیں سن رہے ہیں میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی ٹائم نکالا اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. جو بات پہ بھی دیکھیں گے بہت برکت پائیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے اس علم الہی پروگرام سے. یوحنا کی انجیل کی جو اسٹڈی ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی, اور امید کرتی ہوں کہ بہت جلد اگلا پروگرام جو چوتھا ہمارا لیسن ہوگا اس میں سے بھی ہم آپ سب کے لیے بہت سا علم جو کلام مقدس میں سے ہے وہ لے کر آئیں گے. تو تب تک ہم سب کو اجازت دیجیے. آپ سب کی ہوسٹ سسٹر اقسام نور. گاڈ بلیس یو آل. بائے بائے.